बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सीनियर 2। आज आपका ये उर्दू का यूनिट है। मैं मिशाज़िया ख़ान कैंपस 9 से आपसे मुखातिब हूँ। इस यूनिट के अंदर जो हम आज काम करने जा रहे हैं वो है मज़मून नवीसी का। इसमें जो आज हमारा मौजू है वो है लाइब्रेरियों का किरदार। ये सवाल आपके साबका पर्चा जात में से है। 2018 में ये सवाल आया है। अगर आपने इस तरीके से अगर आप देखिए कुतुब बीनी, और इसके अलावा हमने एक आध रिपोर्ट भी की थी कि आपके शहर में कुतुब खानों की हालत पर रिपोर्ट तहरीर कीजिए, तो आपने देखा होगा कि किताबें, लाइब्रेरी और तालीम के कितने ही शोबे हैं जो हैं, उनमें से कोई ना कोई मौजू जो है वो आ जाता है मज़मून नवीसी के लिए। जो मज़मून नवीसी के लिए आता है, फिर 1-2 साल बाद वही मौजू जो होता है वो आपके दूसरा सवाल जो आपकी तकनीकी तहरीर का होता है, वो तकरीर में भी आ जाता है, रिपोर्ट राइटिंग में या खत में भी आ जाता है। तो किसी भी चीज पे जब हम मजमून लिख रहे होते हैं तो उसका सबसे बेहतर ये होता है कि हम जब पहली दफा कोई भी काम करें तो उससे मुतालिक हमारे पास मालूमात जरूर होनी चाहिए। यानी कि अगर आपने अरसे से अगर हमने कोई 8-10 साल के पेपर सॉल्व कर लिए और मेरे ख्याल से ज्यादा मजमून हमने लिख लिए, तो आपके पास इसके बारे में, मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में छोटी छोटी मालूमात को मजमून लिखने के बाद हाईलाइट जरूर किया करें या अंडरलाइन किया करें, या मालूमात का खाका जो है वो रजिस्टर के पीछे जरूर बना लिया करें। तो इस तरह यह है कि आपका वक्त कम सर्फ होगा और कमो पेश जो है वो एक ही किस्म की मालूमात जो है वो बार बार तहरीर की जाती है। अब इसके जो सबसे पहले हम दोहराई करते हैं अपने मजमून में क्या ऐसी चीजें हैं जिस पर हम खास तवज्जो देंगे ताकि हमारे नंबर जो ग्रेड जो है वो बहुत अच्छे आ सकें, और उसकी क्या हद अल्फाज है और क्या मार्क्स स्कीम है, इसकी एक दफा फिर मैं दोहराई कर ले। दोहराई करने का मकसद बार बार ये होता है कि आप अपने आप को सेल्फ चेक भी कर लें कि आपको ये चीजें जबानी तौर पर याद हैं, जहन नशीन है। जैसा कि हमने कई दफा इस चीज की मशक की है कि आपने जो मजमून तहरीर करना है उसमें तरतीब और तसलसल का ख्याल रखना है। इससे ये मुराद है कि जो हकायक और जो ख्यालात का इजहार आप कर रहे हैं उसमें तरतीब हो, यानी कि एक जुमले का दूसरे जुमले के साथ मरबूत ताल्लुक हो, यानी जामे अंदाज में आपने बयान करना है। ऐसा ना हो कि आपने एक बात जिसकी मुकम्मल वजाहत नहीं की, आपने कोई दूसरे नुक्ते पर बहस शुरू कर दी, तो उसको बहुत ही, क्योंकि लिखना सिर्फ 150 अल्फाज है, बड़ा मुख्तसर अल्फाज की हद है, और इसके अंदर आपने 3 इशारों को मुकम्मल तौर पे वाज़ेह बयान करना होता है। इसमें तरतीब और तसलसल का बहुत ख्याल रखना होता है। बाद दफा ये होता है कि आप पहले इशारे पर तहरीर कर रहे होते हैं, आपने एक आध नुकात लिखा, फिर आपके जहन में कुछ और ख्याल आया और आपने वो तहरीर किया, और उसके बाद जब आप दूसरे इशारे पर जाते हैं तो आपको अंदाजा होता है कि आपने उनमें से कुछ नुकात जो हैं वो पहले इशारे में तहरीर कर दी है। इसके लिए सबसे बेहतरीन, हमेशा मैं आपसे कहती हूँ, चाहे एग्जामिनेशन हॉल ही क्यों ना हो आपका, जो हमने कैंडिडेट रिस्पॉन्स की कॉपियां भी देखी हैं उसके अंदर भी बच्चों ने खाका जरूर बनाया है। तो जहां 3 इशारे दिए जाते हैं उसके आगे आपने 2 नुकात तहरीर कर देने चाहिए, और अगर मुहावरा भी कोई जहन में आ रहा है उसके मुताबिक तो उसको भी लिख लीजिए, क्योंकि जब आप लिखने बैठेंगे तसलसल के साथ तो फिर उसी को देखते हुए ही अपना मजमून तश्कील दें, उसमें कुछ आगे पीछे नहीं होना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए जो भी मौजू दिया जा रहा है उस पर हकीकत से करीबतर होकर लिखें, मुशाहिदात पे, दलाइल पे मबनी होने चाहिए। कोई फैंटेसी या तस्वुर और तखय्युल पे मबनी आपका मजमून नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर जो मौजू आपको दिए जाते हैं वो रोजमर्रा की जिंदगी से ही दिए जाते हैं, तो उसमें ऐसी कोई चीज नहीं तहरीर करनी जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। अल्फाज की तकरार ना हो, जुमलों की तकरार से बचें, एक ही नुक्ते को बार बार मुख्तलिफ तरीके से बयान करने की कोशिश ना करें, क्योंकि आपके कंटेंट के पॉइंट बहुत अहम है। जो 6 नंबर आपके मवाद के कंटेंट के नंबर मिलते हैं, इसमें अगर आपने कम स्कोर किया तो जबानदानी में भी नंबर अच्छे नहीं मिलेंगे आपको। तो आपने कोशिश करनी है कि आप अपने 6 नुकात जो हैं, जो 6 नंबर हैं, वो कोशिश कीजिए कि पूरे के पूरे हासिल करें। मुहावरात का इस्तेमाल होना चाहिए, ज़ख़ीरे अल्फाज अच्छे होने चाहिए, ज़बानदानी में नंबर ज़्यादा हासिल करने में आपको मावन और मददगार होते हैं। तो जो मुहावरात की भी मश्क के लिए आपको बहुत टिप्स दी गई हैं कि जो मुहावरात
احساسات کے مطابق آپ کو اپنی رجسٹر کے پیچھے سائڈ پہ آپ نے اب تو ماشاءاللہ ہم نے کافی سارے کر لیے لکھ لینے چاہیے جو بہت آسان ہو جسے آپ بآسانی اپنے جملوں میں استعمال کر سکیں، کیونکہ جتنا آپ کا مطالعہ وسیع ہوتا ہے اتنا آپ کے پاس ذخیرہ الفاظ ہوتا ہے. تو یہی اوپن بک پیپر کا یہ 3 to 4 8 کا یہی ایک ہے کہ آپ نے ریڈنگ جو آپ کی ایبلٹی ہے، جو مطالعے کی آپ کی مہارت بہت اچھی ہونی چاہیے، الفاظ کا ذخیرہ بہت اچھا ہونا چاہیے بیٹا. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم نے ماس کی بھی ڈسکس کر لی ہے. اب ہم آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف کہ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے لائبریریوں کا کردار. اب اس میں جو 3 اشارے دیے گئے آج ہم اس پہ تھوڑی سی بات بھی کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہم اپنا مضمون جو ہے وہ تشکیل کریں گے. لائبریریوں کی ضرورت، ان کے فوائد، تفریحی سرگرمیوں میں لائبریریوں کی اہمیت. بہت آسان اشارے. کیوں لائبریریوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ ایک بات اور، بعض دفعہ اشارے اتنے آسان ہوتے ہیں کہ یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس میں مطلب جو روزمرہ کی بات ہے کیا وہ ہم لکھتے ہیں. کوشش کیجئے جو ذہن میں آپ کے آتے ہیں، جو روزمرہ کے معاملات ہیں یا کوئی آسان سی بات ہے، کوئی ایسے جیسے پانی کے فوائد اگر لکھنے کو آ رہے ہیں، پانی کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے. ایک سوال پانی کے اس پہ آیا تھا، تو پانی پودوں کو پانی دینے میں استعمال ہوتا ہے، کھانے پکانے میں استعمال ہوتا ہے. تو یہ باتیں بھی تحریک کر سکتے. ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی ایسی بات سوچ کر لے کے آئیں جو بالکل ہی آؤٹ آف دا ورلڈ ہو. ٹھیک ہے نا، آپ روزمرہ کی چیزوں سے ہی تحریک کرنا شروع کریں، کیونکہ یہ سیکنڈ لینگویج ہے. یہی چیزیں آپ کو نمبر سکور کرنے میں مدد دیں گی. لائبریریوں کی ضرورت، نیڈ بتانی ہے، پھر اس سے کیا فائدے ہوتے ہیں اور اس کی اہمیت، یعنی کہ بہت سمپل سی ایکویشن، ضرورت، فائدے اور اہمیت، امپورٹنس. کیا چیز ہے؟ لائبریریوں کی. اب اس کو محدود اس میں رکھ کے دیکھیے گا. پھر یہاں دیکھیں تیسرے اشارے میں جو اہمیت، صرف یہ نہیں لکھا لائبریریوں کی اہمیت بیان کریں. کیا ہے؟ تفریحی سرگرمیوں، یعنی کہ جو آپ جس میں تفریح کا پہلو نمایاں ہو، ایسی کیا ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہیں، ایسی کیا سرگرمیاں ہو سکتی ہیں تفریح کو. یہ آپ کی تعلیمی اس میں نہیں آ رہا، تفریح کے اس میں آ رہا ہے کہ آپ کس طریقے سے اس سے فائدے اٹھا سکتے ہیں. ان چیزوں کو آپ نے تحریر کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں اپنے اشارے کی طرف. اچھا جی، اب کیا ہے، کیا ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ انسان سب سے پہلے لائبریری کی کیوں ضرورت ہے؟ کتابوں کا مطالعہ. یعنی آپ نے کتاب کو کتب بینی کرنے کے لیے سب سے بہترین جگہ جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ کتب خانہ، یعنی لائبریری ہوتی ہے. وہاں کیوں؟ ایک تو مطالعہ ہو سکتا ہے، دوسرا کہ ہر موضوع پر کتاب آپ کو بآسانی دستیاب ہوتی ہے. جو کتابیں بازار میں دستیاب نہ ہوں یا بہت مہنگی ہو جسے آپ خرید نہیں سکتے ہو، آپ بآسانی کتاب لائبریری سے لے کر پڑھ سکتے ہیں. پھر پرسکون ماحول ہوتا ہے نا، کہ لائبریری اور مطالعہ کتابیں پڑھنے کے لیے انسان کو ماحول بھی سازگار چاہیے ہوتا ہے، کہ پرسکون ماحول ہے جس میں آپ یکسوئی کے ساتھ پڑھ سکیں. اور اس میں لائبریری ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں ہر طبقے کا ہر شخص اس سے فائدہ اٹھا، چاہے غریب ہو، امیر ہو، طالب علم ہو، کوئی تحقیق کرنے والا ہو، کوئی ریسرچ کر رہا ہو، تھیسس لکھ رہا ہو، ہر کوئی جو ہے لائبریری جا کر اپنی موضوع کے حساب سے کتاب پڑھ سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے. اس کے علاوہ ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ کتابیں جو ہوتی ہیں، بعض کتابیں بہت مہنگی ہوتی ہیں. اگر آپ تحقیق کی طرف جاتے ہیں، ریفرنس بک کی طرف جاتے ہیں، تو طب کے میدان میں کتابیں ہوں یا انجینئرنگ سے ہو یا ادب و شاعری کی، ہر آدمی کتاب کو بآسانی نہیں پڑھ سکتا، نہیں خرید سکتا. تو اس کے لیے سب سے بہترین حل یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اگر ایک سے زیادہ کتب کا مطالعہ کرنا ہے تو پھر آپ کا رخ کتب خانوں کی طرف ہوتا ہے. اب ان کے کیا فائدے ہیں؟ کتابیں انسان کو شعور اور آگاہی دیتی ہیں. یعنی کتابیں پڑھنے سے آپ نے ہوگا نا، مہذب قوموں کی پہچان ان کی کتب خانوں کی تعداد سے ہوتا ہے کہ وہ قوم کس حد تک ادب اور شاعری کا ذوق رکھتی ہے. کیونکہ کتابیں صرف آپ کو ادب اور شاعری سے ہی نہیں تعلق، کتابیں پڑھ کر آپ کو شعور اور آگاہی اور فہم و فراست بھی ملتا ہے. آپ تاریخ کے پڑھ کر بہت سی چیزوں سے روشناس ہوتے ہیں. تاریخ جو ہے وہ آپ کی ہسٹری جو ہے وہ نسل در نسل کتابوں کے ذریعے ہی منتقل ہوتی ہے. تو کتابیں انسان کا ایک بہترین دوست ہوتی ہیں، تنہائی کا بہترین ساتھی ہوتی ہیں، اور ایک ایسی سستی تفریح ہے جسے بیٹھ کر، جیسے مثال کے طور پہ آپ ناول پڑھ لیں، افسانے پڑھ لیں، تو انسان تھوڑی دیر کے لیے اس کی طبیعت جو ہے وہ ایک
کیونکہ آج کے جدید زمانے میں تو کیا تھا کہ آپ کے پاس موبائل فون موجود ہے، انٹرنیٹ موجود ہے، آپ کو ہر چیز جو ہے اس پر دستیاب ہے کہ آپ نے ایک بٹن دبایا اور آپ نے کتابیں پڑھ لی، آپ نے کوئی گیم کھیل لیا. لیکن آج سے چند سال پہلے، 8 یا 10 سال پہلے بھی، کہ آپ کے پاس اگر آپ ذہنی طور پہ اپنے ذہنی دباؤ کو کم کرنا چاہتے ہیں، کوئی ایسا مشغلہ اپنانا چاہتے ہیں، تو کتابیں اس کے لیے سب سے بہترین انتخاب ہوتی تھیں. اس کے علاوہ جب ہم ان کے فوائد پہ نظر ڈالتے ہیں، اگر ہم ان کے تعلیمی فوائد پہ نظر ڈالیں تو کیا ہو سکتا ہے؟ انسان کے ذخیرے الفاظ میں اضافہ ہوتا ہے، تحقیق اور حقائق جاننے میں مدد ملتی ہے. درسی کتابوں کے علاوہ ہم دیگر کتابوں کا بھی مطالعہ کر سکتے ہیں. اب یہ میں تعلیمی نقطہ نظر سے ان کے فوائد بتا رہی ہوں، آپ بھی اسی نقطہ نظر پہ تحریر کیجئے گا کہ کیا فوائد ہیں. تعلیمی نقطہ نظر سے بحیثیت طالب علم دیکھیں گے آپ کے ذخیرے الفاظ میں اضافہ ہوتا ہے، زباندانی بہتر ہوتی ہے، تحقیق میں آسانی ہوتی ہے، حقائق جاننے میں مددگار ہوتی ہے، اور درسی کتاب سے ہٹ کر آپ کو دیگر مصنفین کی کتابوں کا مطالعہ کرنے کا موقع ملتا ہے. ہر کتاب تو انسان خرید کر نہیں پڑھ سکتا نا، تو آپ کا مطالعہ آپ کو وسیع پیمانے پہ دنیا کو سمجھنے، جاننے اور مشاہدے کرنے کا موقع بھی ملتا ہے. کتاب جو ہے ساری دنیا کی، ہم کہتے ہیں نہیں، سیر کراتی ہے، تو معلومات کا خزانہ ہے، یکسوئی کے ساتھ پڑھنا ممکن ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہمیں تعلیمی نقطہ نظر سے ان کے فوائد کا احاطہ کریں گے آپ لوگ. ٹھیک ہے، یعنی کہ پہلے ضرورت بیان کر دی، ضرورت جو ہے وہ آپ عمومی طور پہ دیکھیں گے. ٹھیک ہے، پھر تعلیمی لحاظ سے جو اسکولوں کالجوں میں لائبریری فراہم ہوتی ہے، اس میں طالب علم کس طریقے سے اپنی ضرورت کو پورا کرتا ہے، کتنے ہی موضوعات پر جو ہوتی ہیں وہ کتابیں جو ہوتی ہیں وہ آپ کو بازاروں میں دستیاب نہیں ہوتی، لیکن لائبریری میں آپ اس کو بآسانی حاصل کر کے پڑھ سکتے ہیں. بعض کتابیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کو خریدنا مہنگی ہوتی ہیں، کہ جس کو خریدنا ناممکن سی بات ہو جاتی ہے. تو آج کے زمانے میں یہ ایک بہترین سہولت ہے کہ اگر آپ کے اسکول میں، آپ کے کالجز اور یونیورسٹی میں اگر اچھی کتابیں دستیاب ہیں، پھر آپ ایسی جگہ جہاں آپ یکسوئی اور سکون کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. اب ان کا تفریحی سرگرمیوں سے لائبریریوں کا کیا تعلق ہے؟ تو کتابیں کیا ہے؟ کتابوں کے اندر ناول ہے، افسانہ ہے، شاعری ہے، ادب ہے. تو ایسی بس میں ادب کی مجلس ہو سکتی ہے، شعر و شاعری، بیت بازی کا ایسا محفل سجائی جا سکتی ہے، اس سے مدد لی جا سکتی ہے، ناول اور افسانوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے. تو یہ ساری سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ لائبریری ایک معاون کردار ادا کر سکتی ہے، کیونکہ لائبریری کسی ایک موضوع یا ایک مضمون کا احاطہ نہیں کرتی. لائبریری جو ہے وہ اس کے اندر آپ کی ہر شخص کی، جس کو پڑھنے کا شوق ہے، ہر ایک کا ذوق الگ ہوتا ہے نا، ہر ایک کی ذوق کی تسکین. بعض لوگوں کو ادب اچھا لگتا ہے، بعض فکشن کی طرف جاتے ہیں، بعض کو ناول اچھا لگتا ہے، افسانہ پڑھنا چاہتے ہیں، کوئی انگریزی لٹریچر پڑھنے کا شوقین ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ کو ایک ہی جگہ میں، بہت ساری چیزیں آپ کی دستیاب ہوتی ہیں کہ آپ اس کو پڑھ لیں اور اس سے محظوظ ہو سکیں. تو اس قسم کی اور تفریحی سم یعنی تعلیمی اگر اسے دیکھا جائے تو بچوں کو اگر کتب بینی کی طرف ابھارا جا رہا ہے تو ایسی بسم ادب کی مجلسوں کا انعقاد ضروری ہو جاتا ہے، جس کے اندر آپ بچوں میں کہانی تخلیق کرنے کی اس کو ابھارا جا سکے، شعر و شاعری میں دلچسپی پیدا کرنے کے لیے بیت بازی کا مقابلہ کرایا جا سکے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو لے کر آپ نے تحریر کرنا ہے 150 الفاظ. یاد رہے 150 الفاظ جو آپ کے ہوتے ہیں اس میں 2 حرفی الفاظ، 3 حرفی الفاظ شامل ہوتے ہیں. ہر پیراگراف کے بعد لائن نہیں چھوڑنی، 2 فنگر اسپیس دے کر آپ اپنا پیراگراف چینج کریں گے. یہ بات کا دھیان رکھیے گا کہ میں دوبارہ اس چیز کو دہرا رہی ہوں کہ آپ اپنا ایک خاکہ ضرور بنائیے گا، جو اسے کہتے ہیں رف خاکہ. ٹھیک ہے، تاکہ آپ کے جو اہم نکات ہیں وہ آپ پہلے ہی طے کر رکھیں، تاکہ آپ کو مضمون تشکیل دینے میں کوئی مشکل اور پریشانی نہ ہو. اگر آپ نے ابھی پچھلے ہم نے جو مہینوں میں کام کیا اس میں اگر ہم نے کتب بینی پہ اگر ہم نے کوئی مضمون تحریر کیا ہے یا کوئی تلخیص کی ہے یا تفہیم کر رہے ہیں یا آپ نے تقریر کی ہے تو آپ پاس پیپرز کا مطالعہ کریں. لائبریریوں سے متعلق آپ کو بہت چیزیں مل جائیں گی، تو آپ اس کا بھی مطالعہ کریں، مطالعہ کر کے دیکھیں کہ وہاں کیا کیا چیزیں بتائی گئی ہیں. تو بعض سوال جو موضوع ہوتے ہیں وہ بار بار دیے جاتے ہیں CIA میں، تو اس میں آپ کو بہت سہولت اور آسانی ہے.
لائبریریوں کے بارے میں اور کتب خانوں سے اور کتب بینی سے حوالے سے ہم نے بہت کچھ پڑھ چکے ہیں، تو مجھے امید ہے کہ آپ بہت بہترین مضمون تخلیق کریں گے۔ اپنا خاص خیال رکھیے گا، انشاءاللہ پھر جلد آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔